अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कल ईरान पर 20 गुना ज़्यादा ताकत से हमला आवर होने की धमकी के बाद आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब अमेरिका और इसराइल का ईरान जंग के आगाज़ के बाद सबसे बड़ा हमला किया गया है। आज सुबह होने वाले इस हमले में दारुल हुकूमत तेहरान के मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया है। हमले इस कदर शदीद थे कि पूरा तेहरान लरज़ उठा है, इमारतों के शीशे टूट गए और अल जज़ीरा के मुताबिक अब तक की इतलात के मुताबिक आज सुबह होने वाले इन हमलों में 40 ईरानी शहीद हो चुके हैं और शोहदा की तादाद में इजाफे के खदशात को भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इन हमलों का जो वॉल्यूम है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा था बल्कि तेहरान के ऑलमोस्ट हर एक हिस्से को इन हमलों में निशाना बनाया गया है। तेहरान के साथ साथ किरज शहर को भी निशाना बनाया गया है और इस्फहान पर भी पै दर पै हमले किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है और इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि जो भी मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च होने के लिए बाहर निकलेगा उसको फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अब एक जानिब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, वहीं पर अमेरिकी सदर जंग के खात्मे के इशारे भी दे रहे हैं और साथ ही ईरान को अब नए हुर्मुज़ ना खोलने पर ऐसे हमलों की धमकी दी जा रही है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करके इसराइल के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं और अमेरिकन सदर को कहा है, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद ये एक ऐसा चैलेंज दिया गया है ईरान की तरफ से अमेरिकन प्रेसिडेंट को जो कि इससे पहले सामने नहीं आया। ईरान की तरफ से अमेरिकी सदर को कहा गया है कि जंग के खात्मे का फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा और साथ ही चैलेंज किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर तुम में दम है तो अब नए हुर्मुज़ से 1 लीटर तेल भी ले जाकर दिखाओ, लग पता जाएगा कि जनाब आटे दाल का भाव क्या है। अब ये जो सूरत हाल है वो किस तरह खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है, इसके ऊपर बात करते हैं। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो जो उनकी इंटरेक्शंस हैं वो सामने आए। एक, उन्होंने टीवी CBS को इंटरव्यू दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी के रहनुमाओं से खिताब भी किया। अब ये जो दोनों चीजें सामने आई हैं, वहां पर एक जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामनेई का इंतखाब बड़ी गलती है और उन्होंने मुज्तबा खामनेई को निशाना बनाने का ऐलान भी किया और उन्होंने कहा कि जनाब अली खामनेई साहब के साहबजादे को बल्कि उनके बाद भी आने वाले हर तरह के रहबर आला को जनाब निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया कि ईरान का ये जो जौहरी प्रोग्राम था ये इसराइल के लिए ख़तरा था और ईरान अगर जौहरी हथियार बना लेता तो चंद मिनट्स के अंदर ही इसराइल को उसने मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के लिए फेवरेबल है बल्कि उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये जो अटैक्स हैं जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी। उनका ये कहना है कि इस वक्त दुनिया एक मुश्किल तरीन फ़ौजी ऑपरेशन को देख रही है जो उनके बकौल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से भी ज़्यादा मौसर साबित हो रहा है। उनका ये कहना है कि अमेरिका दहशतगर्दों के दबाव में नहीं आएगा और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है कि अब नए हुर्मुज़ को अमेरिका जो है वो खुलवा कर रहेगा और अब नए हुर्मुज़ को अगर नहीं खोला गया और वहाँ पर जहाज़ रानी में खलल डाला गया तो फिर उसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि अब अमेरिका जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निपटेगा और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का इजहार किया है अपने ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहना था कि हम ऐसे अदाव को भी तबाह कर देंगे जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हमारे ऐसे करने से ईरान के लिए दोबारा एक कौम के तौर पर खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अब अगर अब नए हुर्मुज़ से रुकावट ख़त्म ना हुई तो उन पर मौत, आग और कहर बरसेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
یہ جو آخری دھمکی دی گئی ہے یہ انفیکٹ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا ڈومز ڈے پلین کا، اور یہ ڈومز ڈے پلین انفیکٹ ایٹمی حملے کا حکم دینے والا طیارہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے ایران کی جنگ چھیڑ تو چکے ہیں، لیکن اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ ان کے لیے اب ناقابل برداشت تو ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران واضح طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اب نئے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف اس ملک کو دی جائے گی جو امریکہ اور اسرائیل کے سفیروں کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ ایران کی مرضی کے بغیر اب نئے ہرمز سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں لے جا سکتا، اور اگر امریکہ میں دم ہے تو جناب یہاں سے ہمیں 1 لیٹر تیل لے جا کر دکھائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اپنی جو دھمکی ہے اس پر عملی جامہ پہناتے ہوئے اب نئے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ایک امریکی تیل بردار جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور اس کے اوپر جو شہید ڈرون ہے اس کے ذریعے اٹیک کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اس آئل ٹینکر کے اوپر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو کارروائی ہے ایران کی اسرائیل کے خلاف اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آئی ہے۔ کل رات کو بھی 2 لہریں میزائلز کی برسائی گئی ہیں اسرائیل کے اوپر، اور یہ جو دونوں لہریں تھیں میزائلز کی، اس میں خیبر شکن میزائلز کو برسایا گیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب سے جو بھی میزائل برسایا جائے گا اسرائیل کے اوپر، وہ میزائل کم از کم 1 ٹن بارودی مواد اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ 1 ٹن سے کم وار ہیڈ اب کسی بھی میزائل میں لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ معاملہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اسرائیل کے پاس اب جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر اسرائیل کی فضائی حدود آلموسٹ ایران کے لیے اوپن ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 روز سے جو ایرانی حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر وہ نہ صرف بہت زیادہ امپیکٹفل ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں جو تباہی کے مناظر سامنے آئے ہیں وہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف تصاویر جو ہیں جو اسرائیل میں ہونے والی تباہی کی ہیں وہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے مختلف شہر جن میں تل ابیب، حیفا اور بن شین شامل ہیں وہ اس وقت ملبے کا ڈھیر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل رات ہونے والے حملوں میں خیبر شکن میزائل نے واقعی ہی اسرائیل میں تباہی کی ایک نئی داستان رقم کی ہے، اور اب چونکہ ایران کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر ایک دن میں 10 میزائل خیبر شکن بھیجے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میزائل کے اندر 1 ٹن وار ہیڈ موجود ہوگا، تو ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اوپر 100 ٹن جو ہے وہ بارود برسایا جائے گا، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خیبر شکن میزائل میں 8 سے لے کر 14 تک جو ملٹیپل وار ہیڈز ہیں وہ موجود ہو سکتے ہیں، اور ہر ایک وار ہیڈ جو ہے وہ 7 سے 10 کلومیٹر رینج کے اندر تباہی پھیلانے کی سکت رکھتا ہے، اور اگر 10 میزائلز میں سے 5 میزائل بھی اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہو کر ایکسپلوڈ کر دیں تو اسرائیل کو ملبے کا ڈھیر بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کی واحد صورتحال یہی بنتی ہے کہ امریکہ فوری طور پر تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم اور پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے انٹرسیپٹرز اسرائیل کو فراہم کرے، اور چونکہ امریکہ کے پاس اس وقت جو میزائل انٹرسیپٹرز ہیں ان کی آلریڈی شارٹیج موجود ہے، لہٰذا امریکہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے کہ وہ ایران کی میزائل سائٹس کو نشانہ بنائے۔ یہ جو حملے آج دن کے آغاز پر ایران کی طرف سے کیے گئے ہیں یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی ہے
کہ کل ہونے والے جو میزائل اٹیکس ہیں خاص طور پر اسرائیل میں، وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ خطرناک رہے ہیں کہ کل اسرائیل کی اسٹریٹجک لوکیشنز کو اور ان کی جو کمیونیکیشن لنکیجز ہیں ان حملوں میں ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایران کے نئے رہبر اعلیٰ جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا منصب سنبھالنے کے بعد جو نئی حکمت عملی سامنے آئی ہے اس میں اسی بات کی طرف فوکس کرتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو بھی اٹیکس کیے جائیں وہ امپیکٹ فل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کل بحرین میں جو ایک اٹیک کیا گیا تھا جس میں ایران کے جو ہے شہید ڈرون ان کی طرف سے ایک ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس ہوٹل کی اسی منزل کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں پر امریکی فوجی موجود تھے۔ تو یہ انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پر امریکن پریزنس موجود ہوگی اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور جس ہوٹل پر نشانہ بنایا گیا ہے یہ شہید ڈرون کی طرف سے اس کے بارے میں اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ محض اس ایک حملے میں 20 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل اسرائیل پر کیے جانے والے جو میزائل اٹیکس ہے وہاں پر سادات میچا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے جو کہ تل ابیب کے شمال میں واقع ہے، وہاں پر اسرائیل کے اسپیس کمیونیکیشن سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کی تباہی کے مناظر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ جو مناظر ہیں یہ انفیکٹ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ اب لڑائی ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور چونکہ لڑائی اب ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے لہٰذا اب دونوں فریقوں کے پاس جو آپشنز ہیں وہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر زیادہ قہر اور زیادہ آگ برسائیں گے، اور یہی رد عمل ایران کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، ان کا ایک امریکن چینل کو انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں عباس اراغچی کی طرف سے بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران کے لیے اب جنگ کا خاتمہ صرف ایک صورت میں ممکن ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جنگ کو ہمیشہ کے لیے اس ریجن سے ختم کر دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران اس جنگ میں نہیں آیا، لیکن اب چونکہ ایران اس جنگ میں آ گیا ہے، ایران کے اوپر اس جنگ کو مسلط کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ایران اس جنگ کے جو حقیقی اختتام ہے اس وقت تک جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اور جناب عباس اراغچی کی طرف سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی انفیکٹ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ فائل کی ہے جس میں امریکی میڈیا نے ایران کی جانب سے جوابی حملوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے عرب ممالک پر 2000 ڈرونز اور 500 میزائل داغے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل کم ہونے کے تاثر کے برخلاف حملوں میں جو شدت ہے اس میں کمی نہیں آ رہی، اور ایران کے پاسداران انقلاب کا اس حوالے سے جواب دیا گیا ہے کہ محض کل ایک ہی وقت میں اسرائیل کے اوپر 10 خیبر شکن میزائل داغے گئے ہیں، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اب مقبوضہ فلسطین یعنی وہ علاقے جہاں پر اسرائیل قابض ہے جس میں تل ابیب، حیفا اور دیگر تمام ایریاز شامل ہیں، وہاں پر اب جنگ کے سائرن کی آواز بند نہیں ہوگی۔ ایران پاسداران انقلاب نے امریکی نیوی کے اوپر بھی خیبر شکن میزائل حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکی افواج نے اب تک ایران کے اوپر کیے جانے والے حملوں کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 5.6 بلین ڈالر ہے، یعنی امریکہ نے اب تک ایران کے اوپر 5.6 بلین ڈالر مالیت کا جو اسلحہ ہے وہ فائر کیا ہے۔ تو جو صورتحال ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو کلپ ہے جس کے مناظر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے مناظر ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی ملک چھوڑ کر جانے کے لیے ایئرپورٹس پر جمع ہیں، اور وہ
اسرائیل سے جلد از جلد نکلنے کے خواہاں ہیں۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اب اسرائیل کے اندر بھی ان حملوں کے حوالے سے جو انریسٹ ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے، چونکہ ایران کی طرف سے دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، پاسداران انقلاب نے رہبر اعلیٰ کے حکم پر اب ہر ایک میزائل کے اندر 1 ٹن وزنی وار ہیڈز لگانے کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس شیلڈ ہے وہ اب کس حد تک شکستہ ہو چکی ہے، اور اس میں ہونے والے گیپس کے نتیجے میں جو میزائلز ہیں وہ اب زیادہ بڑی تعداد کے اندر اسرائیل کے اوپر گر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے اب اس کا یہ جو اگلے چند روز ہیں وہ اس کا انفیکٹ سب سے خطرناک فیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس ڈومز ڈے پلین کی خلیج میں آمد کو ایک بہت بڑا خطرہ اس ریجن کے لیے محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن ہے انفیکٹ یا فرسٹریشن ہے یہ سب سے زیادہ تباہ کن ہوتی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لب و لہجہ میں اب وہ فرسٹریشن نظر آ رہی ہے، کیونکہ جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے ایران پر اٹیک کیا تھا ان میں سے کوئی ہدف ماں سوائے جناب آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ نہ ہی ایران کے اندر انقلاب آیا، نہ ہی ایران کے اندر عوامی طاقت سے تختہ الٹا گیا، نہ ہی ایران کے اندر رجیم چینج ہوئی، اور نہ ہی ایران کے اندر یہ جو ایتھنک بنیادوں کے اوپر تقسیم تھی اس کا راہ ہموار ہو سکی۔ لہٰذا اگر اس جنگ میں کوئی ملک شکست کھا رہا ہے تو وہ محض امریکہ اور اسرائیل ہے، اور یہی وہ فرسٹریشن ہے جو ان کو مجبور کر سکتی ہے ایران کے اوپر ٹیکٹیکل نیوکل ویپنز کو استعمال کرنے کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔